वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम्दो सना है उस पाक परवरदिगार के लिए जिसके कब्ज़े कुदरत में हमारी और आप सब की जान है। दोस्तों, आज उम्महातुल मोमिनीन में से एक ऐसी माँ के बारे में हम बात करेंगे जिस माँ ने अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में बहुत कम वक्त गुजारी हैं, लेकिन अपना नाम दोनों जहां के आका सरवर कौनैन ताजदार बतहा अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्महात में लिखवाया। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 11 अजवाज़ मुतहरात हैं। उनमें सबसे पहले नंबर पर हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हैं। इनके इंतकाल के बाद आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत सौदा बिनते ज़मा से निकाह फरमाया और हज़रत सौदा बिनते ज़मा की मौजूदगी ही में हज़रत उम्मुल मोमिनीन माँ आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा तशरीफ़ लाई हैं निकाह में। फिर उसके बाद हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। पता ये चला कि जिस वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पांचवी उम्मुल मोमिनीन हज़रत ज़ैनब बिनते खुज़ैमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा निकाह करके आती हैं, उस वक्त आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के निकाह में पहले ही से 3 बीवी मौजूद हैं। नंबर 1 हज़रत सौदा बिनते ज़मा, नंबर 2 हज़रत आयशा बिनते अबी बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, तीसरे नंबर पर हज़रत हफ्सा बिनते उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। ये 3 सहाबियाँ 3 उम्मुल मोमिनीन हैं जो पहले से मौजूद हैं और हज़रत ज़ैनब बिनते खुज़ैमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा निकाह में आती हैं। और हज़रत ज़ैनब बिनते खुज़ैमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जिस वक्त निकाह में आती हैं, उस वक्त हज़रत ज़ैनब बिनते खुज़ैमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की उम्र जो है 29 साल है। और जिस वक्त अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 27 साल के हैं, उस वक्त हज़रत ज़ैनब बिनते खुज़ैमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की विलादत होती है। और जिस वक्त आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नबूवत का ऐलान किया है, उस वक्त हज़रत ज़ैनब बिनते खुज़ैमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की उम्र सिर्फ 13 साल है। हज़रत ज़ैनब बिनते खुज़ैमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बहुत सारी खुसूसियात में सबसे बड़ी खुसूसियत ये है कि आप उम्मुल मोमिनीन ने बहुत कम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में रही हैं और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशनुदी, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत और आपकी उल्फत को बहुत कम वक्त में जो है आपने बहुत ज़्यादा पाया है। हज़रत ज़ैनब बिनते खुज़ैमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की और एक सबसे बड़ी खुसूसियत यह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में 11 बीवियाँ निकाह में तशरीफ़ लाई हैं, लेकिन 11 बीवियों में जो है ये खुशनसीब बीवी ऐसी हैं जिनका निकाह आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद पढ़ाया है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की 2 अज़वाजे मुहतरात का इंतकाल होता है। एक हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का इंतकाल होता है। उस वक्त जनाजे के अहकाम
کا نزول نہیں ہوا تھا، جنازے کے احکام کا نزول نہ ہونے کی وجہ سے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے جنازے کی نماز نہ پڑھی گئی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یوں ہی ان کو قبر میں اتارا ہے اور ان کے مغفرت کی دعا اور بلندی درجات کی دعا کی ہے۔ لیکن حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ ایک ایسی خاتون ہماری ماں ہے جن کے جنازے کی نماز خود اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی ہے اور قبر میں اتاری ہے اور خود دعا کی ہے۔ یہ حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جس وقت آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے نکاح ہوا ہے اس وقت جو ہے صرف 29 سال عمر ہے، اور 30 سال کی عمر میں جو حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوتا ہے۔ مختلف روایات ہیں، ایک روایت ہے کہ حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے اللہ کے رسول کے نکاح میں صرف 2 مہینے رہی ہیں اور ان کا انتقال ہو گیا۔ ایک روایت میں ہے کہ 4 مہینے رہی ہیں اور ان کا انتقال ہو گیا۔ ایک روایت میں ہے کہ 6 مہینے رہی ہیں اور ان کا انتقال ہو گیا۔ ایک روایت میں ہے کہ یہ 8 مہینے رہی ہیں اور ان کا انتقال ہو گیا ہے، لیکن اصح روایت ہے کہ 8 مہینے سے کم وقت میں ہی حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ہے اللہ کے دربار میں حاضری دی ہے اور اس دنیا فانی سے رخصتی اختیار کی ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے انتہا محبت فرمایا، بے انتہا پیار فرمایا، بے انتہا لگاؤ فرمایا اور بے انتہا شفقت بھی فرمائی ہے۔ اور شفقت اور نکاح میں لانے کی ایک خصوصی وجہ یہ تھی کہ حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کے رسول کے نکاح میں آنے سے پہلے 3 شوہر سے الگ ہو چکی تھی۔ سب سے پہلے جو نکاح حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح ہوا وہ حضرت طفیل سے ہوا، کسی وجہ سے بن نہ پڑی اور طلاق ہو گیا۔ حضرت طفیل رضی اللہ تعالی عنہ سے طلاق کے بعد حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا۔ یہ حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت طفیل کے جو ہے بھائی ہیں۔ حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے اپنی اہلیہ محترمہ حضرت زینب بنت خزیمہ کے ساتھ مدینہ ہجرت کر کے تشریف لاتے ہیں۔ یہ مہاجر صحابی ہیں، یہ ہجرت کرنے والے صحابی اور صحابیات ہیں۔ حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ تشریف لاتی ہے تو 2 ہجری میں غزوہ بدر کا معرکہ پیش آتا ہے۔ اس غزوہ بدر میں حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے جاتے ہیں، جواں مردی سے، دلیری سے خود تشریف لے جاتے ہیں اور اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین پہ انگشت نمائی کرنے والے ان کے دشمنان اسلام کے چھکے چھوڑانے کے لیے ان کو گھٹنے ٹکوانے کے لیے حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے جاتے ہیں تاکہ اسلام کا بول بالا ہو اور کفار و مشرکین جو اسلام کے مٹانے کے در پہ ہوں ان کا منہ کالا ہو۔ یہ تشریف لے جاتے ہیں۔ جب مارکا کے افتتاح سے پہلے اس وقت کا دستور تھا کہ جب جنگ شروع ہوتی تھی تو 2-3 لوگ ادھر کے ہوتے تھے اور 2-3 لوگ ادھر سے ہوتے تھے۔ کچھ لوگ آتے تھے اور اپنے مد مقابل کو تلاشتے تھے، کہتے تھے کہ ہے کوئی میرا مقابلہ کرنے والا، حل من مبارزین، ہے کوئی میرا مقابلہ کرنے کی والا تو آ جائے۔ تو کافر و مشرکین کے طرف سے 3 نکلے، عتبہ، عتیبہ اور شیبہ۔ یہ 3 جو ہے کفار و مشرکین کے طرف سے میدان میں تشریف لاتے ہیں۔ عتبہ، عتیبہ اور شیبہ یہ 3 آنے کے بعد جو ہے اپنے دشمن کو للکارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہے کوئی میرے مقابلے کا آدمی جو آ جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے صحابی، انصار صحابی کو 3 کو ان کے مقابلے میں بھیجا۔
یہ جب 3 حضرات جو میدان میں گئے ہیں تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم مدینہ کے لوگوں سے نہیں لڑیں گے، ہم ان انصار سے نہیں لڑیں گے، ہمیں تو انہیں بھیجو جو ہمارے مکہ کے رہنے والے ہیں، قریش خاندان کے ہیں، ہم ان سے لڑیں گے جو میرے مد مقابل ہے، ہم ان کا مقابلہ کریں۔ تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجر صحابی میں 3 صحابی کو بھیجتے ہیں، حضرت علی کو بھیجتے ہیں، حضرت حمزہ کو بھیجتے ہیں اور حضرت عبیدہ کو بھیجتے ہیں۔ یہ تینوں صحابی کافر و مشرکین کے للکار پر حاضر ہوتے ہیں اور انہیں للکارتے ہیں۔ حضرت علی اور حضرت حمزہ نے ایسا وار کیا کہ کفار و مشرکین کے گردن کاٹ دیے گاجر اور مولی کی طرح، لیکن حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہوں نے بھی وار کیا اور آخرکار اپنے دشمن کو گرا دیا اور قتل کر دیا، لیکن بدقسمتی یہ تھی کہ انہیں بھی زخم لگا یا گھوڑے سے گر گئے، زخمی ہو گئے۔ انہیں میدان سے اٹھا کر لایا گیا، خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے چہرے سے گرد و غبار کو پوچھا اور بال سے گردوں کو ہٹایا۔ حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹک ٹکی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے، آنکھوں سے اشک جاری تھے، آنسو بہ رہے تھے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا عبیدہ کیوں رو رہے ہو؟ حضرت عبیدہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول آپ ہم سے راضی ہیں، آپ ہم سے راضی ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عبیدہ میں تم سے راضی ہوں۔ کہا اللہ کے رسول اس حال میں اللہ کے دربار میں حاضر ہوں، کیا اللہ میرے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا؟ میں نے جو پچھلی زندگی میں کفر و شرک کیا ہے معاف کر دے گا؟ حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبیدہ میں بھی تم سے خوش ہوں، تیرا خدا بھی تم سے خوش ہے، اللہ ضرور بھی ضرور تجھ سے راضی ہے اور تجھے جنت عطا فرمائے گا، تیرے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اللہ اکبر۔ سبق لینے کی ضرورت ہے کہ یہ صحابی ہے جنہیں دنیا ہی میں سند مل گئی کہ اللہ راضی ہو گیا، رضی اللہ عنہ، اور اللہ کے رسول خود چہرہ سے گرد و غبار صاف کر رہے ہیں، خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اشکبار ہے ان کے زخم کو دیکھ کر، لیکن وہ صحابی پھر بھی اللہ کے رسول کی رضامندی تلاش کر رہے ہیں، اللہ کی خوشنودی تلاش کر رہے ہیں۔ کاش ہمیں بھی خدا کی خوشنودی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی مل جائے اور اس کے تلاش کرنے والے ہم بھی بن جائیں۔ بس اللہ کی رضامندی مل گئی، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی مل گئی، پروانہ ملا اور روح جو ہے پرواز کر گئی۔ یہ حضرت عبداللہ عبیدہ جو حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دوسرے شوہر ہیں، ان کے انتقال کے بعد خود ایک طفیل سے طلاق کے بعد مغموم تھی، بے قرار تھی، پریشان تھی۔ جب کسی عورت کا اس کا ساتھی جدا ہوتا ہے، اس کا رفیق اس کا دوست اس سے الگ ہوتا ہے تو عورت کا دل ٹوٹ جاتا ہے، عورت مغموم ہو جاتی ہے، عورت پریشان ہو جاتی ہے، تنہائی اسے برداشت نہیں ہوتی۔ لیکن طفیل سے جدائی کے بعد اللہ نے ایک مقام پہ پہنچایا، حضرت عبیدہ سے نکاح ہوا اور یہ بھی شہادت کے جام کو نوش فرمایا اور شہید ہو گئے، پھر اکیلی ہو گئی، پھر مغموم تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوشی کا ایک موقع اور عنایت فرمایا، وہ حضرت عبداللہ ابن جہش سے حضرت جو ہے زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح ہوا، عبداللہ ابن جہش سے۔ حضرت عبداللہ ابن جہش رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ حضرت زینب بنت خزیمہ کی زندگی گزر رہی ہیں۔ کچھ ہی دنوں کے بعد غزوہ احد کا معاملہ پیش آیا۔ غزوہ احد میں حضرت عبداللہ ابن جہش رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو جاتے ہیں۔ پھر ایک بار حضرت زینب بنت خزیمہ جو ہے بیوہ ہوتی ہیں، پھر غم کے پہاڑ ٹوٹ جاتے ہیں۔ عبداللہ ابن جہش کے انتقال کے وقت، شہادت کے وقت یہ امید سے ہوتی ہیں، حاملہ ہوتی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن جہش کا بچہ حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پیٹ میں ہوتا ہے، اور قاعدہ یہ ہے کہ خاتون کی عدت جب بچہ پیٹ میں ہو
تو اس کا شوہر انتقال کر جائے تو بچے کی ولادت کے جسٹ بعد ہی اس کی عدت کے ایام ختم ہو جاتے ہیں، وہ عورت چاہے تو اپنا نکاح کر سکتی ہے، یہ مسئلہ ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن جحش رضی اللہ تعالی عنہ کے شہادت کے بعد بچہ پیٹ میں ہے، بچے کی ولادت کے بعد جو بچہ مولود ہوا، پیدا ہوا، وہ بچہ ناتمام تھا، اس بچے کا بھی انتقال ہو جاتا ہے۔ حضرت زینب بنت خزیمہ اور مغموم ہو جاتی ہیں، پریشان، ادھر 3 شوہر کی جدائی، ادھر ایک بچے کی جدائی، حضرت زینب بنت خزیمہ کو چور کر کے رکھ دیا۔ حالانکہ حضرت زینب بنت خزیمہ بہت بہادر اور بڑے دلیر خاندان کی، سردار خاندان کی مانی جاتی تھی۔ بنو ہلال جو یمن کے یہ لوگ تھے اور وہاں کے سردار مانے جاتے تھے، ان کے اوپر جو اللہ نے پانی کا عذاب بھی بھیجا ہے، بڑے بہادر اور بڑے جری خاندان کی خاتون تھی، لیکن یہ 3 شوہر کی جدائی، بچے کا غم، یہ توڑ کر کے رکھ دیا۔ تو اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی غم گساری کے لیے، ان کے درد کو بھلانے کے لیے، ان کے غم کو دور کرنے کے لیے، اور سب سے بڑی بات کہ حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ اسلام میں آنے سے پہلے بھی ایک لقب سے ملقب ہوا کرتی تھی، وہ لقب یہ تھا ام المساکین۔ ان کو لوگ ام المساکین کہا کرتے تھے، مسکینوں کی ماں، غریبوں، محتاجوں، تنگ دستوں کی ماں ہے۔ خوب خرچ کیا کرتی تھی غریبوں میں۔ اللہ ہماری ماں بہنوں کے اندر بھی فیاضی عطا فرمائے، خرچ کرنے کا معاملہ فرمائے، غریبوں کو دینے، غریبوں کی پرورش، غریبوں کے تعلیم پہ خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری ماں زینب بنت خزیمہ سے سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درد اور غم کو جو دیکھا، پھر اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ ایک رحم کا، کرم کا معاملہ کیا اور ان کو اپنے نکاح میں لایا۔ جو لوگ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعدد ازواج پہ اعتراض کرتے ہیں، انہیں ان مراحل کو بھی دیکھنے چاہیے، ان حالات کو بھی دیکھنے چاہیے کہ کیسے کیسے وقت پہ ہماری مائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی ہیں، کیسے کیسے دور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کن خاتون کو اللہ کے رسول نے اپنے نکاح میں لیا ہے کوئی مائی کا لال جو 3 مرتبہ جو ہے عورت جو ہے 1 مرتبہ مطلقہ، 2 مرتبہ بیوہ ہوئی ہو اور اس خاتون کو کوئی اپنے نکاح میں لے؟ دوستو، صرف اور صرف ہمدردی تھی، صرف اور صرف غم گساری تھی، چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجے گئے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے رحم و کرم کا معاملہ فرمایا، اور خواتین صحابیات کے ساتھ بھی فرمایا۔ یہ ہماری ماں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح میں آئی ہے، اور نکاح میں آنے کے بعد چند ہی دنوں کے بعد جو ہے اللہ کی پیاری ہو گئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ان کے مقام کو بڑا بنایا، اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جو ہے حضرت زینب بنت خزیمہ کے جنازے کی نماز پڑھائی، یہ سب سے بڑی بات ہے۔ اور 2 ایسی بیویاں ہیں، 2 بیوی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی میں انتقال کی ہیں، اور صرف انہی کو یہ شرف حاصل ہے کہ اللہ کے رسول نے خود جنازے کی نماز پڑھایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور ہماری تمام بہنوں کو، ہماری تمام ماؤں کو حضرت زینب بنت خزیمہ سے سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم اپنے گھر میں خواتین کو، بچیوں کو ان امہات المومنین کے واقعات سنائیں، ان کی فیاضی کو سنائیں، ان کے غم اور ان کے درد کو سنائیں، اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان امہات المومنین نے جیسی محبت کی ہے، جیسا جو اللہ کے رسول سے پیار کیا ہے، ان محبتوں کو، ان پیاروں کو جو ہے خواتین کو بتانے کی ضرورت ہے کہ اپنے شوہروں سے کس طرح سے لگاؤ رکھا جائے۔ ہر عورت کا سب سے بڑا ہمدرد اور سب سے بڑا دوست جو ہے اس کا شوہر ہے۔
شوہر سے بڑھ کر کے اس کا کوئی دوست نہیں ہو سکتا۔ اللہ تمام خواتین کو امہات المومنین کے نقش قدم پہ چلائے۔ اللہ ہمارا اور آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔